बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी INN के साथ। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर जिन्होंने हमें हक सच का रास्ता दिखाया। नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुश रहें। आज जो मौजू है वो मौजू हमारा बरसग़ीर के हवाले से है। भारत के वज़ीर आज़म ने घुटने टेक दिए खालिस्तान तहरीक के सामने। कैसे, क्या हुआ और क्यों कर हुआ? वो तो बहुत ज़िद्दी हैं, वो तो इंतहा पसंद हैं, और उन्होंने अक़लियतों का जीना हराम कर रखा भारत में। फिर ये सब कुछ कैसे हो गया कि खालिस्तान तहरीक के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए? ये क्या हुआ, कैसे हुआ? इसकी तफसीलात से आपको आगाह करूँगा, लेकिन पहले आपसे दरख्वास्त कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपनी कीमती राय का इजहार भी करें और घंटी का बटन भी दबा दें, ताकि हमारा और आपका राब्ता मुस्तक़िल बुनियादों पर कायम रहे। नाज़रीन, 1 साल से किसानों ने ज़राई इस्लाहात के नाम पर जो भारतीय आइन में तब्दीली की गई थी 2020 में, उसके खिलाफ एहतजाज किया हुआ था। कई बार उन्होंने पूरे भारत को बंद भी कर दिया, और उन्होंने हड़ताल भी की। मुख्तलिफ सड़कों पे बड़े मुजाहरे हुए, और उसमें बहुत से लोग मारे भी गए, दर्जनों लोग मारे गए, किसान मारे गए। बल्कि एक बड़ा बहुत ही दर्दनाक वाक़या है, इंसानियत सोज वाक़या हुआ कि एक वज़ीर के बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, और फिर किसानों ने उसकी गाड़ी जला दी। उसमें भी 4 अफराद मारे गए। यानी पहले किसान मरे, फिर वो। अब मैं जो कह रहा हूँ कि खालिस्तान तहरीक के सामने, खालिस्तान के सामने मोदी साहब ने घुटने टेक दिए, तो वो क्या है? वो ये है कि सिखों ने लंदन में रेफरेंडम शुरू कर दिया, और उन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में अपनी आबादियों से रेफरेंडम किया, क्या खालिस्तान चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या सिखों का अलग रियासत होनी चाहिए, अलग मुल्क होना चाहिए या नहीं होना? जी का 552वां जन्मदिन मनाया जा रहा है, और 3000 सिख यात्री जो हैं भारत से आए, और भारत ने बड़ी मुश्किल से उनको वीज़ा दिया। और वहाँ सिखों के साथ जिस तरह ज्यादती हो रही है, वहाँ जिस तरह गुरुद्वारों या गिरजाघरों के ख़िलाफ़ हो रहा है या मस्जिदों में हो रहा है, वहाँ मुसलमानों को जुमे की नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है। तो किसने किया? उनको जगह दी सिखों ने अपने गुरुद्वारों में कि आप यहाँ आके जुमे की नमाज अदा करें। यानी फ़र्क देखें आप दोनों पंजाबों का। दोनों जगह, दोनों ज़रई इलाके हैं, दोनों जगह ज़राअत जो है वो बड़ी है। इस्लाहात के नाम पे, ज़रई इस्लाहात के नाम पे जो बिल पास किया था मोदी सरकार ने, उसमें यह था कि ज़रई इजनास की जो कम से कम कीमत है उसका कंट्रोल हुकूमत ख़त्म कर दे, बल्कि वो ताजरों के हवाले कर दिया जाए। और मुकाबला ये था कि जो हज़ब इख्तिलाफ थी वो ये कहती थी, उसने तनकीद की थी, और आम लोग और आम किसान ये कह रहे थे कि ये हमें जान के मोल भाव के चक्कर में हमें ताजरों के ज़िम्मे डाल रहे हैं। हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी से दस्तबरदार हो गई है, और ये हमें कानून पसंद नहीं। अब ये बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के मौके पर, और चंद दिन पहले दिवाली गुजरी है, तो मोदी साहब ने कौम से खिताब किया
اور اس میں تحفہ دینے کی کوشش کی کہ اس موقع پر چونکہ چند کسان اس سے رضامند نہیں ہیں، ایک خاص گروپ جو ہے وہ حکومت کے خلاف کام کر رہا ہے، لہٰذا ہم یہ چیز واپس لے رہے ہیں۔ چند کسان نہیں ہیں، پورے بھارت کے کسان ہیں جن کو اعتراض تھا اس قانون پر، انہوں نے قانون سازی کی تھی۔ اب انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے اپنے قومی خطاب میں کہ ہم 29 نومبر کو جو پارلیمنٹ کا اجلاس ہوگا اس میں قانونی طور پر ان اصلاحات کا خاتمہ کر دیں گے۔ اصلاحات پاکستان میں بھی ہوئی ہیں، ابھی ایک دن میں بہت سی ہو گئی، بہت سے بل پاس ہو گئے۔ تو آپ یہ سوچیں جہاں بھی اس طرح کا ہوگا جو عوام کی مفادات سے ٹکراتا ہوگا وہاں خطرہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ اصلاحات صرف ان کی وجہ سے نہیں ہے کہ صرف کسانوں کی وجہ سے ہوگی۔ کسانوں نے جو تھا 1 سال سے دھرنا دیا ہوا تھا، انہوں نے قربانیاں دی، انہوں نے دہلی جام کر دیا اور کئی دن تک دہلی بند رہا۔ یہ سارے معاملات اپنی جگہ، ایک تحریک تھی، انہوں نے کہا تھا ہم اس تحریک سے پیچھے ہٹیں گے نہیں جب تک یہ قانون واپس نہیں لیا جائے گا۔ لیکن دوسری جانب اصل جو بھار تھا وہ تھا خالصتان تحریک کا، جو لندن میں ہوا، جو UK میں ہوا، جو تارکین وطن جو تھے ان کے، انہوں نے جو فیصلہ کیا ریفرنڈم میں کہ ہم الگ ہونا چاہتے ہیں یا الگ رہنا چاہتے ہیں یا الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ سکھوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ کماؤ پتر جڑا ہے وہ سکھ ہے تو کھان والے ہندو نے اور دوسریاں قوماں نے، تو ظلم بھی سکھاں سے ہو رہے ہیں، لہٰذا یہ معاملات ہے۔ اب ہم اسی کو اپنے پنجاب میں دیکھ لیں، ہمارے یہاں ماشاءاللہ 3000 سکھ یاتری جو ہیں بھارت سے آئے ہیں، جو ننکانہ صاحب میں اس وقت اپنے رسومات ادا کر رہے ہیں۔ وہ سچا سودا بھی جائیں گے فاروق آباد، وہ احمد آباد بھی جائیں گے اور وہ پنجہ صاحب بھی جائیں گے، کیونکہ مکہ مدینہ ان کا سکھوں کا، یہ وہاں آنا ہی آنا ہے انہیں، چاہے بھارت جتنا مرضی اس کو روکے۔ اسی طرح آپ یہ سوچیں کہ پاکستان نے سکھوں سے محبت میں ان کی مذہبی رواداری کا ہوا، کیونکہ اسلام رواداری کا سبق دیتا ہے، بھائی چارے کا سبق دیتا ہے اور اقلیتوں کو ان کے حقوق دیتا ہے۔ تو ہمارے یہاں پورے وہ موجود ہیں، آئین میں بھی، آئین پاکستان میں بھی اور مذہب اسلام میں بھی۔ لہٰذا حکومت نے، موجودہ حکومت نے راہداری بنائی تھی کرتارپور کی، وہ 2.25 سال کرونا کے نام پہ بند رہی۔ سکھ برادری کہتی رہی اسے کھولو، لیکن چند دن پہلے وہ کھول دی گئی، اس پہ بھی بڑے نہال ہے سکھ برادری، اور وہاں پہ بھی بڑا جشن کا سما ہے اور دیکھنے والا ہے، کیونکہ وہ ایک بڑی خوبصورت عبادت گاہ ہے، بہت اچھی جگہ ہے، اور ہر شخص اپنے مذہب سے متعلق رکھنے والی عبادت گاہ کو خوبصورت ترین دیکھنا چاہتا ہے۔ پاکستان نے بڑی ذمہ داری سے تزئین و آرائش بھی کی اور اس کو مقدس جگہ کو باقاعدہ بڑے وسیع و عریض رقبے پہ تعمیر کیا، جس سے سکھ نہال ہیں، خوش ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بھارت سرکار سے تنگ ہیں، حالانکہ وہ ہمارا ملک ہے، لیکن یہاں آ کے جسے اسلامی ملک کہا جاتا ہے، یہاں ہمارے ساتھ جو بھائی چارہ اور رواداری ہمارے ساتھ استعمال کی جاتی ہے، اختیار کی جاتی ہے، ہم اس کا احسان مند ہیں، رہیں گے، اور کبھی ہم اس کا احسان پورا نہیں کر سکتے۔ ہمارے اس وقت جو بابا گرو نانک کی 552ویں جو جنم دن منایا جا رہا ہے، ان کی تقریبات کے سلسلے میں پالکی کا جلوس بھی نکالا گیا، باقی رسومات بھی ہوئی، سب کچھ ہوا، اور ننکانہ کے جو شہری ہیں مسلمان، انہوں نے بھی ان کا خاطر خواہ استقبال کیا، حکومت نے بھی کیا، حکومت پنجاب نے بھی کیا، حکومت پاکستان نے بھی کیا۔ لیکن اصلی بات یہ ہے کہ جو جرمنی سے سکھ آئے، جو سنگاپور سے سکھ آئے، جو UK سے سکھ آئے، جو فرانس سے سکھ آئے، وہ لوگ بھی بہت خوش ہیں کہ پاکستان کا قیام و طعام کا جو انتظام ہے وہ بہت اچھا ہے، اور پاکستان نے ان کو مذہبی رسوم ادا کرنے کے لیے پوری سہولتیں فراہم کی۔ تو یہ ہے فرق۔ اب مودی سرکار جو ہیں، جو اصلاحات قانون کے ذریعے لائے تھے، اس میں ان کو منہ کی کھانی پڑی، گھٹنے انہوں نے سکھوں کے سامنے خالصتان کے حوالے سے ٹیک دیے۔ تو یہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ مستقبل میں ابھی یہ تحریک ختم نہیں ہوگی، اب یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب انہیں کشمیریوں کے سامنے بھی گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، اس لیے کہ کشمیریوں پہ جتنا ظلم ہو رہا ہے وہ دنیا دیکھ رہی ہے، اور اپنے مفادات میں آنکھیں کان سب بند کیے ہوئے ہیں۔ کیا یہ ظلم نہیں؟ انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں ان کا ضمیر کہاں گیا؟ اقوام متحدہ قراردادیں پاس کرتی ہے، لیکن اس قراردادوں پہ عمل نہیں ہوتا، تو پھر اس اقوام متحدہ کا کیا فائدہ؟ یہ سارے سوالات جو ہیں ابھریں گے اس کے بعد کہ آج یہ جو فیصلہ ہوا ہے، یہ جو مودی سرکار نے گھٹنے ٹیکے ہیں، یہ ایک بہت بڑی بات ہے بر صغیر کے حوالے سے، اور اس کے مستقبل میں بہت سے نتائج نکلیں گے کہ ابھی مودی جی کو
اپنی انتہا پسندی ختم کرنی پڑے گی، اپنے اتحادیوں سے منہ موڑنا پڑے گا اور بہت سے فیصلے واپس لینے پڑیں گے۔ تو اسی طرح ہم اپنی حکومت سے بھی یہ رکھتے ہیں کہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کیا جائے جو عوام کے مفاد میں نہ ہو، جو اجتماعی کاز کا نہ ہو، کیونکہ ہم آپ سب اور پاکستان میں الحمدللہ خاص طور پر اقلیتوں کو جو حقوق حاصل ہیں، انسانی حقوق حاصل ہیں، وہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ ہم سب کی فکر کرتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ پارسی ہوں، چاہے وہ مسیح برادری ہو، سب قومی کردار ادا کر رہے ہیں، یعنی قومی دھارے میں اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی اور عنوان کے ساتھ۔ آپ سلامت رہیں۔ آپ سے ایک ہی درخواست، IRN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھی نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ آپ سلامت رہیں۔ اللہ نگہبان۔